बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब न्यूज़ के साथ रज़ी अब्बास एक दफ़ा फिर पेश खिदमत हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन, जैसे कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि बरे सग़ीर पाक व हिंद के एक ऐसे लीडर के लिए हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, डेडिकेट करना जा रहे हैं कि जो मुसलमान और बहुत जो बरे सग़ीर पाक व हिंद की पहली मुमलकत खुदादाद के बानी हैदर अली के बेटे जनाब टीपू सुल्तान शहीद, उनके लिए है ये प्रोग्राम। और उनका ताल्लुक़ हम मुसलमानों से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंतहाई बदकिस्मती और अफसोस का मुकाम है कि अवामी और हुकूमती सतह पर उनका कोई यौम नहीं मनाया जाता। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि छुट्टी करके घरों में बैठ जाएं, लेकिन एटलीस्ट उनके लिए कुछ सेमिनार्स और उनका ज़िक्र कुछ इस हद तक हो कि कम से कम लोगों के जो है ना ज़हनों में उनकी याद ताज़ा हो। जनाब फ़तेह अली टीपू, इनकी पैदाइश जो है 20 नवंबर 1750 में हुई और सरिंगापटन, जो कि बेंगलोर, मौजूदा बेंगलोर और गुज़िश्ता मैंगलोर की रियासत थी सरिंगापटन। और ये आखिरी चट्टान थी जब ब्रिटिश राज, जो कि ताज बरतानिया या ब्रिटिश राज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में बरे सग़ीर के वसाइल और ज़मीन पर काबिज़ होता गया, तो उनके रास्ते का जो आखिरी चट्टान थी, जो आखिरी हर्डल थी, वो थी सरिंगापटन या मैसूर के जो राजा थे, जो उस वक़्त के बादशाह थे, हैदर अली के बेटे थे फ़तेह अली टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम टीपू क्यों पड़ा? असल में तो फ़तेह अली नाम था। तो उनकी जो निस्बत थी वो टीपू मस्तान ओलिया, जो वहाँ के एक बुज़ुर्ग दरवेश गुज़रे थे, उनके नाम पर उनका नाम टीपू सुल्तान रखा गया। और सैयद मोइनुद्दीन इनके उस्ताद थे। और महज 17 साल की उम्र में बमुताबिक 1767 में हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को अपनी फ़ौज की जो कैवलरी, जो जैसे आजकल टैंक ब्रिगेड होती है, तो उस ज़माने में हाथी या जो घोड़ों पे होती थी कैवलरी, उसका लीडर उनको मुकर्रर किया और बहुत सारे दूसरे जो फ़ौजी अमूर थे उनके हवाले किए। टीपू सुल्तान इंतहाई ज़ीरक और इंतहाई दलेर लीडर थे। उनका ये मकूला आज तक मशहूर है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान को बरे सग़ीर पाक व हिंद और बिलखसूस मैंगलोर के जो मौजूदा मुसलमान, ईसाई या हिंदू उतनी ही अक़ीदत व एहतराम से देखते हैं जैसे हमारे यहाँ बुज़ुर्गान दीन हैं। तो ये बरे सग़ीर की हिस्ट्री में उनकी क्या हैसियत है और क्या अहमियत है, तो उनके लिए चंद अशार ही काफ़ी हैं जो किसी शायर ने उनके लिए कहे कि सोने के कफ़स में है मुसलमान नज़र बंद, सब हो गए दुश्मन की ग़ुलामी पे रज़ामंद, तू इश्क के मक्तल में है अकेला ही लड़ा है, परचम तेरा तारीख़ के सीने में गड़ा है। तो टीपू सुल्तान जो हैं वो मैसूर की बागडोर उन्होंने संभाली बमुताबिक 1786 में, जब कैंसर की वजह से नवाब हैदर अली, जो उनके वालिद थे, जो मैसूर के उस वक़्त बादशाह थे, कैंसर की वजह से उनकी वफ़ात हो गई। और फिर चार्ज आया टीपू सुल्तान के पास। महज 36 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तसर जो उनका बादशाहत का दौर था बमुताबिक 14 से 15 साल, क्योंकि 4 मई 1799 वो दिन था कि जब मैसूर फ़तह हो गया और अंग्रेज़ के हाथों में फ़ॉल हो गया। और टीपू सुल्तान की जो जसद खाकी था, शहादत के बाद उसकी तलाश जारी हुई। और जब अंग्रेज़ ने उनकी जसद खाकी को देखा तो फिर उन्होंने नारा बुलंद किया कि आज से बरे सग़ीर जो है उस पर हमारा कब्ज़ा हो गया। ख़ुद हैदर अली तमाम उम्र और टीपू सुल्तान अपने दौरे बादशाहत में, अपने दौरे हुक्मरानी में उन्होंने बहुत फलाही मुमलिकत कायम की, लेकिन उन्होंने बेशुमार जंगें लड़ी। लॉर्ड क्लाइव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से डिप्यूटेड था, जिसने मुसलसल 4 जंगें लड़ी जो मुख्तलिफ़ तारीख़ में, अगर इस चैप्टर को खोला जाए तो एक लंबी तारीख़ बनती है, जिसमें से 2 अदद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जंगें थी उसमें टीपू सुल्तान को जो फ़ाइनल बैटल थी उसमें शिकस्त हुई थी। बाकी 3 जंगों में उन्होंने अंग्रेज़ों का बेशबहा नुकसान किया, उनकी कैवलरी, उनके फ़ौजी, उनको कैदी बनाया, उनको शिकस्त फ़ाश दी। दूसरी तरफ निज़ाम हैदराबाद, उनकी फ़ौजें थीं, मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने टीपू सुल्तान का साथ नहीं दिया। और इस मुश्किल तरीन दौर में जो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने गुजारा, उन्होंने मुसलसल जो है मुखालफत और जंगें बर्दाश्त की मराठास जिनको कहा जाता है, जो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनको अजीम तरीन शिकस्त फ़ाश दी। जो पेशवा पूना थे, जो मरहट्टों के पेशवा थे उस वक़्त, उनको बेशुमार शिकस्त फ़ाश दी। और
بدقسمتی یہ دیکھیں کہ حیدرآباد نظام جو تھے انہوں نے ٹیپو سلطان کی بجائے بادشاہت کے چکر میں اور بہت سارے دوسرے عوامل جو مسلمان تھے وہ ان کا ساتھ دیتے رہے مرہٹاز کا، اور فائنلی انگریز نے ان سب کو ملایا۔ سرنگا پٹم جو کرناٹکا، موجودہ کرناٹکا ہے، اور بنگلور یعنی پرانا منگلور جو ہے یہ اس میں ریاست تھی، اور انہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا، قلعہ بندیاں کیں، ٹیپو سلطان کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ جب کوئی بس نہیں چلا تو انہوں نے ٹیپو سلطان کی جو فوج ہے یا مملکت کے جو وزیر تھے ان میں بریچ ان کرنا شروع کیا۔ ناظرین یہاں میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخ کیوں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور انڈیا میں 4 مئی 1799 کو ایسے ہی منایا جاتا ہے جیسے ہم سن 65 کی جنگ کی یاد میں ہم یوم دفاع مناتے ہیں۔ وہ کیوں، جب ایک ہندو ریاست ہو کے وہ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں اور ہمیں بالکل اس کی پرواہ ہی نہیں؟ جبکہ علامہ اقبال مرحوم شاعر مشرق جو ہیں انہوں نے فقید المثال الفاظ میں نظمیں جو ہیں لکھ کے ٹیپو سلطان کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کی وصیت کو لکھا اور ان کے مقولوں کو یاد کیا، اور مملکت خداداد کے بانی سب سے پہلے جناب ٹیپو سلطان ہوا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان جو ہیں جو ان کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ پنجاب سے تشریف لے گئے، ان کا خاندان، جس طرح ان کے پردادا تھے فتح محمد، پھر دادا آئے فتح حیدر، پھر حیدر علی، اور حیدر علی کے بعد فتح علی جو ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو یہاں تک تو دعویٰ کیا جاتا ہے، کوئی ان کو کہتا ہے کہ جی یہ بلوچ نیٹیونیس تھے، یعنی کہ بلوچ نسل سے تعلق رکھتے تھے، کوئی کلیم کرتا ہے کہ پنجاب سے تھے، کوئی کلیم شاید کرے کل کلاں کو کہ یہ پشتون میں سے نکل کے گئے ہوں، لیکن کسی نے بھی ان کے جذبہ ایمانی یا اس پر غور نہیں کیا کہ وہ کس تحریک کو لے کے اٹھے، انہوں نے کیا ادھر جو ہے نا انقلابی اصلاحات کیں، کیسے انہوں نے فلاحی مملکت قائم کی اتنے دشمنوں میں اور اتنے قلیل وسائل کے ساتھ اور بے شمار دشمنوں کے درمیان کئی جنگیں انہوں نے لڑیں۔ جبکہ اس سے پہلے جو ہے نا بنگلہ دیش اس وقت کا جو بنگال تھا، نواب سراج الدولہ اور جو دوسرے مسلمان نواب تھے، یہ سب انگریزوں کے ہاتھ میں شکست فاش کھا چکے تھے، مثالیں سامنے تھیں، اور جو کئی طفیلی ریاستیں تھیں جن میں نظام حیدرآباد والے اور خود یہ پیشوا پونا جو اس وقت مراٹھاز تھے، یہ انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے اپنی طفیلی ریاستیں چلا سکتے تھے۔ تو حیدر علی اپنی زندگی میں اور اس کے بعد ٹیپو سلطان فتح علی ٹیپو جو ہیں انگریزوں سے ساز باز کر کے تھوڑی مقدار میں یعنی کہ کم تعداد میں اپنی حکمرانی کم از کم قائم کر کے ان کی طفیلی ریاست چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے شہادت پہ کیوں ترجیح دی؟ کیوں ہندو آج تک ان پہ جان واری کرتے ہیں؟ ان کے فریفتہ تھے، سوائے پورنیا جی جو اس وقت ان کے منسٹر تھے، وزیر تھے، وہ ہندو تھے، ادھر سے میر معین الدین تھے جو فوج کے سالار تھے، اور میر صادق کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا؟ تو آج ان کی ہسٹری بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب آج پاکستان کو وہی حالات جو ہیں درپیش ہیں، اندرونی غداریاں ایک طرف، بیرونی دشمن ایک طرف، آپ سے 3 گنا 4 گنا بلکہ آبادی اور وسائل اور رقبے میں 6 گنا بڑا انڈیا ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، اور وہاں سے مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں، اندرونی جو نا آپ کے غدار ہیں حکمران جو بھی گزر کے گئے ہیں، اور ان کی جائیدادیں اور ان کی اولادیں اگر باہر دیکھ لیں تو آپ کو سارے وہ حالات سے اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن تف ہے کہ ہم مسلمان کبھی سبق سیکھ جائیں، کبھی بغداد جو ہے سقوط بغداد ہوتا ہے، کبھی سقوط غرناطہ ہوتا ہے، تو آپ اس بحث سے نکل جائیں کہ کون شیعہ سنی یا بلوچی پنجابی یا عربی یا غیر عربی یا اجمی، اس کو تو چھوڑ دیں۔ دیکھیں شکست ہوئی مسلمانوں کی، چاہے وہ سقوط غرناطہ ہو، فال آف بغداد ہو، فال آف ڈھاکہ ہو، یا جس طرح لیبیا کو تاراج کیا گیا سو کالڈ خوارج کے تھرو، پہلے ادھر القاعدہ کو بھیجا گیا، جنگ چھیڑی گئی، وہ قذافی معمر قذافی جو 40 سال تک ان کے فرینچ اور جو یورپی اتحاد تھا ان کے گلے کی پھانس بنا رہا، اور آپ بدقسمتی دیکھیں کہ اس کی شکست کیسے ہوتی ہے کہ ان کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ گیا، اور القاعدہ کو پیچھے لگا کے ان کو تباہ کر دیا گیا، عراق کو تاراج کر دیا، لاکھوں مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا گیا۔ مقصد یہ بیان کرنے کا ہے کہ کون سا دن ہوگا کہ ہم مسلمان جو ہیں عبرت پکڑیں گے، اور آج جو 4 مئی کا دن ہے وہ انڈیا میں ان کی یاد میں سیمینارز کیے جاتے ہیں، اور بدقسمتی یہ کہ ہماری یونیورسٹی فیلوز، ہمارے جو اسلام
کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں کسی نے بھی ان کا دن نہیں منایا. صرف انفرادی سطح پہ چند لوگ جو ہیں ان پہ سیمینار کرتے ہیں, نظمیں لکھتے ہیں, ان پہ ایک ڈرامہ بھی بنایا پرانے وقتوں میں پی ٹی وی نے, لیکن اتنے بے شمار چینل ان کا ذکر تک نہیں. جبکہ انگریز آج بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے. 20 نومبر 1750 کو پیدا ہونے والے ٹیپو سلطان اپنی کلیدی اور فائنل جنگ میں 1799 بمطابق 4 مئی کو شہادت پا جاتے ہیں. ان کی شہادت کے بعد انگریز جو ہیں وہ توپوں کی سلامی کرتے ہوئے ان کی تدفین کرتے ہیں, اور جس وقت ان کی تدفین ہوتی ہے تو اگلے 3 دن تک سرنگا پٹم میسور کی فضائیں جو ہیں وہ بادلوں کے گرداب میں گھر جاتی ہیں. سورج نہیں نکلتا 3 دن, گڑگڑاہٹ ہوتا ہے, شدید بارشیں اور طوفان آتا ہے, حتیٰ کہ اس طوفان میں تاریخ کہتی ہے کہ 27 یا 30 انگریز فوجی مارے جاتے ہیں. انگریز ڈر جاتے ہیں کہ خدا کا عذاب آ گیا ہے. یعنی کہ ٹیپو سلطان اتنی بڑی ہستی سے, اور ان کے اوپر ریسرچ کی گئی, اور آج جو ماڈرن میزائل اور راکٹ سسٹم ہے اس وقت یہ ایجاد نہیں ہوا تھا. آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں کہ انگریز یہاں سے جو جس طرح انہوں نے باقی زر و جواہر اور مال و متاع لوٹا مسلمانوں کا پورے بر صغیر سے, ٹیپو سلطان کی کتابیں جو ان کا لائبریری تھی, کتابیں وہاں لوٹ کے لے گئے, ان پہ ریسرچ کرتے رہے. موجودہ جو ماڈرن میزائل اور راکٹ سسٹم ہے اس کے بانیان میں سے ٹیپو سلطان ہیں. ٹیپو سلطان کا جوائنٹ وینچر یا کولیبریشن تھی اس وقت نیپولین بوناپارٹ سے. نیپولین بوناپارٹ جو ہیں فرینچ تھے, اور وہ برسر پیکار تھے برٹش راج کے ساتھ یورپ میں, اور یہاں بر صغیر پاک و ہند میں ٹیپو سلطان برسر پیکار تھے برٹش راج یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ. تو نیچرلی قدرتی طور پہ فرینچ جو تھے وہ ماہرین ٹیپو سلطان کے ساتھ شامل تھے ان جنگوں میں, اور جب فال آف میسور ہوا تو اس میں کئی فرینچ جو ماہرین تھے وہ بھی قید میں آئے برٹش کے. لیکن جو ٹیپو سلطان کی ٹیکنالوجی تھی, جو ان کی تلواریں تھیں, جو انہوں نے تو کیننز جو کیننز ٹیپو سلطان یوز کرتے تھے, جو تلواریں اور جو تیر اور تبرک جو اس وقت جس کو بولا جاتا تھا, جو کہ ماڈرن شیپ میں آج کل کے میزائل ہیں. اور آپ اگر ان کے سیمینارز دیکھیں جو حالیہ انڈیا میں ہوئے ہیں تو وہ اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں کہ جتنی ماڈرن وارفیئر ہے اس کے بانیوں میں سے ٹیپو سلطان اور کئی مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو میزائل انڈیا کا ہے اگنی پرتھوی یا واٹ ایور, اس کے بانی ابوالکلام ہیں, اور اس کی ہسٹری وہ ملاتے ہیں ٹیپو سلطان سے کہ ٹیپو سلطان نے اس وقت فرسٹ ہسٹری میں وہ پہلے بندے تھے. توپیں جو کیننز میں بتا رہا ہوں وہ تو وجود میں آ چکی تھیں, لیکن راکٹ یا جو میزائل ہے ماڈرن وارفیئر کا, اس کا آئیڈیا جو ہے بیسکلی ٹیپو سلطان سے لیا گیا. ان کی تلوار لوٹ کے لے گئے وہ انگلینڈ میں. تو ناظرین, مقصد یہ بیان کرنے کا ہے کہ ہم بل گیٹس کی طرف جائیں, ہم کسی بھی طرف جائیں, ہم جناب ملکہ برطانیہ اور پتہ نہیں یورپ کی ہسٹری کھنگال لیں, ہمارے اتنے سارے چینل سارا دن ان پہ بولتے رہتے ہیں, لیکن جو ہمارے اصل مشاہیر ہیں جن میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, بھگت سنگھ بھی ہیں, جن میں 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہونے والے مسلمان اور ہندو بھی ہیں, اور کالا پانی کی سزا یعنی کہ جو جزائر انڈیمان پہ وہ ہسٹری بھی ہیں, لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے. اور ٹیپو سلطان کی فتوحات جس کے لیے انگریز خود معترف ہیں, بیکاز ٹیپو سلطان جو ہیں انہوں نے کلیکٹیو بر صغیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑی, ان کو شہید مانا جاتا ہے. اور ہماری ہندو برادری جو ہے وہ پورنیہ کو اسی طرح برا مانتی ہے جس طرح ہم مسلمان ہو کے میر معین الدین یا میر صادق جو ہے اس کا برا کہتے ہیں, میر جعفر جس نے غداری کی نواب سراج الدولہ سے. ٹیپو سلطان پر مرحوم محمد علی بہت بڑے فلم سٹار تھے, ان کی ایک مووی بھی تھی ممتاز بیگم کے ساتھ, اور وہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان پہ انہوں نے ایک فلم کی, بہت مشہور فلم تھی, لیکن یہ سن 80 کے ادوار میں, اس کے بعد اس پہ کوئی ذکر نہیں. ایک ڈرامہ پی ٹی وی نے کیا. علامہ اقبال صاحب کی شاعری اگر کوئی نیکسٹ پروگرام ہوا تو میں باقاعدہ اس میں ان کے شعر شامل کروں گا, کس فقید المثال انداز میں انہوں نے ٹریبیوٹ دیا ٹیپو سلطان کو. اور ہماری جو ہندو برادری ہے, سکھ برادری ہے, وہ ان کے معترف ہیں. خود انگریز جنہوں نے ان کو شہید کیا وہ ان کی لاش کی تدفین کرتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ آج بر صغیر ہمارا ہوا. تو ایسی ہستیوں کو بھلا دینا عظمت رفتہ, اپنی عظمت رفتہ کو پراگندہ کرنے کے مترادف ہیں. تو اس چینل کے تھرو اس کی وساطت سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے ہمارے تمام جو میڈیا چینلز ہیں کہ خدا را ان پر توجہ دی جائے, ان کا ذکر کیا جائے,
انگریز جو ہیں وہ اپنی جو آپ کی برٹش جو چینلز ہیں BBC، ان کی ترتیب شدہ موویز ہیں جو ٹیپو سلطان پہ ہیں. نیٹ فلکس پہ ایک پوری سیریز چل رہی ہے جو انڈیا نے بالی ووڈ نے ٹیپو سلطان پہ بنائی ہوئی ہے، اور یہاں ان کا ذکر نہ ہونا اور لوگوں کو پتہ نہ ہونا، اور نوجوان نسل ٹک ٹاک میں گھری ہوئی اور PUBG کھیلنے والی، اور ان کو اصل ہمارے ہیروز ہیں ان کا ادراک نہ ہونا سراسر زیادتی ہے، اپنی تاریخ کو مسخ کرنے کے برابر ہے، اپنی تاریخ کو بھول جانے کے مترادف ہے. کہ جب ٹیپو سلطان کو آخری ایام میں ان کو مشورہ دیا گیا کہ سلطان آپ کلا بند ہو جائیں، آپ کو دیکھا نہیں ہوا انگریز نے، چھپ جائیں یعنی کہ کلا بند ہو جائیں تو ہم دوبارہ ان پہ لڑ سکتے ہیں، دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں. تو ٹیپو سلطان کی یہ مشہور مقولہ کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے افضل ہے. پھر کسی نے کہا کہ سلطان جنگ اور محبت میں تو جو سب جائز ہے، تو سلطان کا یہ مشہور جو ہے نا مقولہ، ان کا جملہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگ اور محبت میں جو ہو وہ جائز ہو. ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. تو انٹل دا نیکسٹ ٹائم جی، انشاءاللہ پھر ان پہ کوئی پروگرام کریں گے. میں اس شیئر کے ساتھ اس پروگرام کو آج اینڈ کرتا ہوں، ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں شہید ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی اور فتح حیدر اور فتح محمد کو، کہ سونے کے قفس میں ہیں مسلمان نظر بند، سب ہو گئے دشمن کی غلامی پہ رضامند. تو عشق کے مقتل میں اکیلا ہی لڑا ہے، پرچم تیرا تاریخ کے سینے میں گڑا ہے. اے ٹیپو سلطان، اے ٹیپو سلطان. اللہ حافظ.